तुम्हारी भूल है कि मैं तुम्हारे लिए हाँ करूंगी। वो अंगारे चबाती उसको तेवर दिखाती बोली। मगर अशर तो इस सब का आदी था। उसको माइदा की यही बात तो सबसे पसंद थी। वो सबको आड़े हाथ लिया करती थी। भूल नहीं, ये तो मेरा ख्वाब है, बल्कि एक ख्वाहिश है, वो भी दिली। अशर वालहाना कैफियत में माइदा के ऊपर लपका था। तुम्हारा ये ख्वाब कभी ताबीर नहीं पा सकेगा, और ना ही कभी तुम्हारी ये दिली ख्वाहिश पूरी होगी, क्योंकि मैं बाबा जान को इनकार कर दूंगी। वो खुद को उसके एतराफ से आज़ाद कराती छत पर मौजूद चारपाई पर बैठ गई थी। पूरा चांद आसमान पर चमक रहा था, और वो अशर को चांद की मौजूदगी में तारे दिखाना चाहती थी। अब्बा मियाँ को कैसे इनकार करूंगी। उसके साथ तर्जुमान हुआ तो वो गुस्से से लाल पीली होती उठ खड़ी ही। अशर ने उस पर तमाम रास्ते बंद कर दिए थे। चली जाओ यहाँ से, वरना मैं शोर डालकर पूरी हवेली को जगा दूंगी। वो दांत पीसती हुई बोली। उसका बस नहीं चल रहा था कि उस अशर का गला दबा दे। चलो अच्छा है, शायद इसी बहाने चचा खुद ही हमारी शादी करवा दे। ना मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, और ना ही अब्बा मियाँ को जहमत होगी। वो इसको और भी जज कर रहा था, और वो इस गुप्त अंधेरे में भी उसकी बुरी आंखों में मौजूद शरारत और सुस्ती मोहब्बत देख सकती थी। मगर माइदा की आंखों में सिवाय नफरत के कुछ नहीं था। वो पूरे तेज के साथ उसे घूर रही थी। इससे पहले कि वो कुछ कहती, पीछे से बुलंद होने वाली आवाज ने उसकी आवाज को हलक में ही दबा दिया। माइदा, कौन है? उसके आसाब उसके साथ देना छोड़ गए थे। अशर ने फौरन अंधेरे में फरार हासिल की, इससे पहले कि दर्दाना बेगम उसे देखती। वो तेजी से नीचे की जाने भागा। माइदा, उन्होंने फिर पुकारा। माइदा पलटी, मगर आसाब तने हुए थे, पेशानी पसीने से चमक रही थी। कौन था? उनके करीब आकर बरामदे में पहुंची तो उन्होंने सवाल किया। रात की रानी थी क्या? वो हैरत से बुद्धा सा मुंह बनाकर बोली थी, मगर माइदा का दिल उछल कर बाहर आने को था। रात की रानी थी, अब्बा मियाँ ने बताया था। रात की रानी को अक्सर छत पर आती है, अपने साथ जुगनू, तारे और खुशियां लाती है। वो महारत से झूठ बोलती छत के जीने अबूर कर चुकी थी। मगर अल्लाह बख्शे तुम्हारे नाना को, ये तो उन्होंने तुम्हें बताया था। मुझे अब भी याद है, लेकिन एक बार जब तुम उनसे कहानी सुनने की जिद कर रही थी और वो नींद के जेर असर थे, दवाइयों के बाद तो उन्होंने तुम्हें इस पहेली में डाल दिया जिसको तुम अब तक नहीं सुलझा पाई। दर्दाना बेगम ने 15 साल पुराने वाक़े का हवाला दिया था, मगर माइदा ने शुक्र अदा किया कि दर्दाना बेगम को बात बोली। उसका लहाफ दुरुस्त करने लगी। वैसे ये रात की रानी सिर्फ छत पर ही क्यों आती है? क्योंकि वहां अंधेरा और तन्हाई होती है। वो तुरंत बोली, और अब तक इस अचानक पड़ने वाले छापे से बाहर नहीं आई थी। न जाने अब्बा भी क्या कर गए हैं। ये तो हर रोज छत का पीछे ही नहीं छोड़ती। वो बेध्यानी में कहती कमरे की दहलीज को अबूर कर गई। सब बच्चों को सुलाकर उनको आखिर में सुकून की नींद आती थी। दरदारा बेगम सही तो कह रही थी। उस रात की रानी की वजह से ही तो अशर उसके पीछे पड़ा था। ना वो छत पर जाती, ना वो रोज उसके पीछे आता, और ना वो सच होती। रही सही कसर उसके सेमेस्टर ब्रेक लिए निकाल दी थी। अशर उसको काफी सालों से पसंद करता था, और वो ये बात जानती थी। मगर अब तो बाकायदा अशर ने इजहार भी किया था और उसको धमकाना भी शुरू कर दिया था। उसका कहना था कि इस बार वो मंगनी या निकाह करके ही इसको वापस इस्लामाबाद जाने देगा। रात की रानी के चहेती उठ जाओ, 2 घड़ी सुबह के सवेरे को भी दे दिया कर। आप ही अक्सर फजर के वक्त इस तरह के तंज की तीर चलाती रहती थी उस पर, ताकि वो उठ जाए, और वो थोड़ी देर मुंह फैलाकर फिर सही हो जाती थी। उसे यहाँ से फरार हासिल करने का हल सोच लिया था। आप ही बाबा जान कहाँ है? वो तो अब्बा मियाँ और ताया जान के साथ शिकार पर गए हैं। फजर की नमाज के बाद उसने सबसे पहला कदम अपने प्लान को कामयाब बनाने के लिए उठाना चाहा, मगर उसे मायूसी हुई। वो तीनों एक साथ शिकार पर गए थे। उसको कुछ बुरा होने की बदबू आ गई थी। अब क्या करूं? बड़ी मुश्किल से सारी रात लगाकर खाली पेट सोचा था, अपनी किसी दोस्त की तबीयत खराबी का बहाना बनाकर फजर से पहले निकल जाऊंगी। मगर मगर अशर तो मुझसे भी तेज निकला। जब वो बड़बड़ाकर और परेशान होकर थकी तो आप ही के पीछे बावर्ची खाने में चली गई। आप ही अशर भी क्या है इसके साथ? नहीं, तुम क्यों पूछ रही हो? मिनाल अपी ने मायनी खेज नजरों से उसे देखा। वैसे ही। क्यों, मैं नहीं पूछ सकती? पूछ सकती हो। हाँ, सुबह उठा जरूर था, नमाज पढ़ने गया सबके साथ, और फिर हवेली आ गया। उसी ने बताया कि बाबा जान और बाकी सब शिकार पर गए हैं। वो वापस अपने कामों में मसरूफ हो गई थी। तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है? सच सच बताओ। वो इससे मुखातिब होती इसको बाजू में थाम लिया। क्या मतलब क्या चल रहा है? वो जिद होती हुई बोली थी।
اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اشر کے نام پر کے کرتے کرتے ادموئی ہو جائے. کبھی وہ تمہارا پوچھتا ہے اور کبھی تم اس کا پوچھتی ہو. خدا کا خوف کھائیں، آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ وہ زج ہو کر حقارت سے بولی تھی اور کمرے کی جانب لپکی. منال کی شادی اسی حویلی میں اس کی پھوپھو ذات سے ہوئی تھی جو کہ اسی حویلی میں رہتے تھے. پھوپھو کے میاں کا انتقال شادی کے 10 سال بعد ہی ہو گیا تھا. ان کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھی، تو دونوں بھائی ابا میاں کے کہنے پر اپنی جوان بہن کو حویلی لے آئے. ابا میاں کا کہنا تھا کہ آخر کو بہن کا بھی تو حصہ ہے اس حویلی میں. کیا کروں؟ کیا اشر نے تایا جان سے بات کر دی ہوگی؟ مجھے اشر پر جا کر روک ڈالنا چاہیے. کیا پتا سچ بتا دے یا پیچھے ہٹ جائے. مائدہ کھڑکی سے نیچے ہونے والی ملازمین کی تمام ہلچل سے اکتا گئی تو نئی منزل کی طرف رواں ہوئی. یہ حویلی کا اصول تھا. صبح 8 بجے سے پہلے پوری حویلی چمک رہی ہوتی تھی. تمام ملازمین تیز رفتار کے ساتھ کام میں مگن ہوتے. گھر کی دونوں بہویں کچن میں صبح کے ناشتے کا انتظام دیکھتی اور مرد حضرات شکار یا حجرے سے واپس آ کر سب حویلی والوں کے ساتھ مل کر ناشتہ کیا کرتے. ارے مائدہ، امتیاز تائی نے اشر کے کمرے کی جانب اسے دیکھا اور لپکا دیکھا تو دوسری منزل سے ہی آواز لگائی، اشر کو جگا دو، ابا میاں آتے ہی ہوں گے. انہیں پتا چلے کہ اب تک سو رہا ہے تو میری شامت ہے، مجھے ضروری کام ہے ورنہ جگا دیتی. وہ باہری آواز کے ساتھ بولی. مائدہ نے دیکھا نہیں مگر اسے پورا یقین تھا کہ وہ چھت پر کبوتروں کو دانہ ڈالنے ہی جا رہی ہوں گی، کیونکہ صبح کا سب سے ضروری کام ان کا یہی ہوتا ہے. اشر، دھڑلے سے دروازہ کھول کر وہ پوری قوت سے چلائی. اشر بیچارہ بوکھلا گیا. کیا ہوا ہے؟ اٹھ بیٹھا. کچھ نہیں. اس کو لگا شاید کوئی آگ لگ گئی تھی، مگر جب اس کو کوئی آگ نظر نہیں آئی تو وہ واپس سے لحاف میں نیم دراز ہو گیا. کھڑکی سے آتی دھوپ اس کے سنہرے بالوں کو چھو رہی تھی جو شاید کسی بھی دل رکھنے والی عورت کو مائل کرنے یا دل کو پگھلانے کو کافی تھا. ایک شخص جس کی آنکھوں اور بالوں کا ہی کوئی مول نہیں، اس سے کاہے کا بھیڑ پالنا. اٹھ جاؤ. مائدہ نے لحاف چھیننا چاہا. میں تو تمہیں یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ گدھے گھوڑے بیچ کر سو رہے ہو. کیوں؟ وہ باہری آواز کے ساتھ نیند میں بولا. وہ غنودگی میں تھا کیونکہ وہ انسانوں کو کہا جاتا ہے کہ گدھوں کو نہیں. مائدہ اس کے اوپر سے لحاف چھینتی باہر کی طرف پلٹی. فکر مت کرو، یہ گدھا تمہاری ہی قسمت میں لکھا ہے، پھر خود ہی سدھار لینا. اشر اٹھ بیٹھا تھا، سفید ویسٹ پہنے بکھرے بالوں کے ساتھ. مائدہ نے پلٹ کر کینہ تو نظروں سے دیکھا. جہنم میں جاؤ، جلال کے ساتھ کہا اور دہلیز عبور کر گئی. مائدہ کی نظر میں شاید اس سے برا لفظ کچھ اور تھا ہی نہیں، ورنہ وہ ضرور اس لفظ کا استعمال کرتی. ناشتے کی میز پر بھی وہ بہت ہی محتاط ہو کر ناشتہ کر رہی تھی، جیسے بہت سہمی یا ڈری ہوئی ہو کہ کب ابا میاں کے منہ سے اس کی موت کا سرٹیفکیٹ جاری ہوتا. بھائی، میں تم سے سب سے ایک ہی بات کرنا چاہتا ہوں. سرٹیفکیٹ جاری ہونے ہی والا ہے. اس کے ہاتھ وہیں تھم گئے اور دل اچھل کر منہ کو آ گیا، مگر اس کے لفظوں کے دامن میں چپ چھپی تھی. جی ابا میاں بولے. عالیہ پھپھو نے ان کی جانب چائے کی پیالی بڑھاتے ہوئے اس کی موت کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے لیے حامی بھر لی. سب کی شادیاں ہو گئی ہیں. ابھی پچھلے سال خیر سے امبر بھی اپنے گھر کی ہو گئی ہے، اور تو کوئی بچا نہیں، بس مائدہ اور اشر ہی رہ گئے ہیں. وہ اپنی نماسی کا حوالہ دیتے بول رہے تھے. پھر انہوں نے تحمید باندھی تھی. جی ابا میاں. عالیہ پھپھو پھر ان کے حضور پیش ہوئی. میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اشر اور مائدہ کی شادی کر دی جائے. دردانہ، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے نا؟ سرٹیفکیٹ پھپھو کو دینے کے بعد انہوں نے اخلاقاً اماں سے سوال کیا. اماں نے اعتراض کیوں کرنا تھا؟ انہیں تو اشر ویسے ہی پسند تھا. اب بھلا وہ اپنی سسر کو انکار تھوڑی کرتی. سسر بھی وہ جس کی پوری حویلی تو کیا پورے علاقے میں سنی اور مانی جاتی تھی. جی ابا میاں، مجھے کیوں اعتراض ہوگا؟ اگر بھائی اور بھابھی راضی ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں. دردانہ بیگم سرشاری کے ساتھ بولی تھی. معاہدہ کا تو خون ہی جم گیا تھا اور ہونٹ ڈیلے پڑ کے. ارے مجھے کیوں ہو رہا ہے اعتراض معاہدہ سے؟ اتنی پیاری بچی، اور ابا میاں کا فیصلہ تو بہترین ہی ہوگا. معاہدہ نے سنا. ناشتے کی میز پر کہہ کے گونجنے لگے. مبارکباد کے الفاظ اس کی سماعتوں سے ٹکرانے لگے اور پھر اس کی نظر اچانک اشر پر پڑی جسے ایک جیتے ہوئے بادشاہ کی نگاہ سے دیکھ رہا تھا. معاہدہ کی خون کی روانی تیز ہو گئی. مگر مجھے اعتراض ہے، وہ تیز الفاظ میں کہتی میز کو خیر بات کر گئی. سب کچھ وہی تھم گیا. دردانہ بیگم اور جاوید صاحب دونوں شرمندہ ہوتے رہے. معاہدہ نے خود کو کمرے میں بند کر لیا اور تقریباً آدھے گھنٹے بعد معاہدہ کو بلایا گیا. اس نے جھکی ہوئی نظریں اٹھا کر
سرسری نگاہ سے دیکھا۔ عالیہ پھپھو، امتیاز تائی، تایا ہاشم اور اس کے ماں باپ کے علاوہ وہاں اشر موجود تھا۔ تم جانتی ہو جو تم نے آج کیا پورے خاندان میں کبھی کسی نے ایسا نہیں کیا۔ ابا میاں خاص سے روب بولے تھے۔ وہ سہم گئی، شاید وہ اپنے الفاظوں پر پچھتا رہی تھی۔ کیوں کیا کیا تم نے؟ وہ ابا میاں میرا آخری سمیسٹر رہتا ہے، میں بھی پڑھنا چاہتی ہوں۔ وہ سر اٹھا کر فخر سے بولی۔ اس کی آواز میں بالکل بھی دم نہیں تھا، بالکل ایسے جیسے کسی چڑیا کی آواز ہو۔ اشر یا کوئی اور تمہیں پڑھنے سے روک تو نہیں رہا؟ جی مگر اس طرح شادی کی تقریبات میں پڑھائی کا حرج ہو جاتا ہے۔ وہ نظریں چراتی ہوئی بولی۔ اس نے ایک نظر اشر پر ڈالی جو اسے ہی جیتے ہوئے قلعے کی مانند دکھ رہا تھا۔ اچھا تو یہ بات ہے، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ تمہاری چھٹیوں میں ابھی بھی 1 مہینہ باقی ہے۔ ایسا کرتے ہیں اگلے جمعے کو نکاح رکھ لیتے ہیں اور پھر سے اگلے کسی ہفتے میں رخصتی۔ ایک لمحے کے لیے اس کو اپنی روح کے پرواز ہونے کی اطلاع ملی اور اگلے ہی لمحے اس کو واپس حواس میں آنا پڑا ابا میاں کی آواز پر۔ میں تو ویسے بھی یہ ہاسٹل کے حق میں نہیں ہوں۔ شادی کے بعد وہ ایچ10 والے گھر چلے جانا، دونوں سکون سے رہنا۔ وہ بنا اس کی سنے بولے جا رہے تھے، پھر انہیں سے بولنے کا موقع دیا۔ بتاؤ اب تو اعتراض نہیں ہے؟ وہ سرشاری کے ساتھ چھڑی کو زمین پر اترا کر مارتے ہوئے بولے تھے، جیسے کہہ رہے ہوں کہ اب انکار نہیں سنوں گا۔ سب اس کا چہرہ دیکھ رہے تھے، جذبوں کی نمی پلکوں تک آ پہنچی تھی۔ وہ رونا چاہتی تھی مگر خاموش رہی۔ دل نے صدا دی پر کسی نے نہ سنی۔ اس کے خواب آنکھوں میں دم توڑ گئے تھے۔ نہیں ابا میاں، اسے کیا اعتراض ہوگا؟ بس یہی بات تھی، ورنہ میں اپنی بچی کو اس شہری لڑکیوں کی ہوا تھوڑی لگنے دیتی۔ اماں نے اس کی آنکھوں میں مٹی ڈال دی تھی۔ بے شک آپ سیما سے پوچھ لیں۔ وہ وضاحت پیش کر رہی تھی اور مائدہ خاموش آنسو بہا رہی تھی۔ اس کی ماں نے اس کو کسی بھی قسم کی بدنامی سے بچایا تھا، مگر مائدہ کو بدنامی قبول تھی بجائے اشر کے۔ تو بس پھر مبارک ہو، اس نے سنا۔ سب پھر سے کہکے لگانے لگے اور مبارک باد دینے لگے۔ اسے کمرے میں خود کو قید کر لیا، رات کا کھانا بھی نہیں کھایا۔ دردانہ بیگم نے طبیعت خرابی کا بہانہ بنایا اور کھانا اس کے لیے کمرے میں لے آئے۔ اماں مجھے نہیں کرنی اس اشر سے شادی، وہاں آنسو پوچھتے ہوئے تنے ہوئے اعصاب کے ساتھ خفگی سے بولی۔ کیوں نہیں کرنی؟ دردانہ نے پیرا لقمہ اس کی جانب بڑھایا۔ دردانہ کا لہجہ بالکل سادہ تھا۔ مجھے پڑھنا ہے، اس پاٹ لہجے میں بولی۔ ماسٹر بھی ختم ہونے والا ہے اور کتنا پڑھے گی؟ وہ تنگ کر بولی۔ تو کیا اسی لیے پڑھایا تھا کہ پڑھ لکھ کر اشر سے شادی کر کے اس حویلی میں قید ہو جاؤں؟ وہ زچ ہوتے ہوئے تیز دھاڑ آواز میں بولی تھی۔ خاموش ہو جا مائدہ، کیوں مجھے اس عمر میں طلاق دلوانا چاہتی ہو؟ صرف مجھے ہی نہیں، ابا میاں نے مدثر کو بھی تمہاری بہن کو طلاق دلوا دینی ہے، پھر پڑھتی رہنا تم آرام سکون سے۔ دردانہ دل پر پتھر رکھ کے آرام مگر تیز آواز سے بولی تھی۔ کیسی ماں ہیں آپ؟ وہ مکمل طور پر ہچکیاں لے کر رونے لگی تھی۔ ہاں ایسی ہی ماں ہوں میں۔ مائدہ نے کھانے سے انکار کیا تو دردانہ نے بھی زور نہ دیا۔ ان کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ حویلی میں نکاح اور شادی کی تیاریاں پورے جوش و خروش سے شروع تھی۔ آخر کو حویلی کے سب سے چھوٹے وارث کی شادی تھی اور تھی بھی حویلی کی آخری شادی۔ نکاح میں 2 دن ہی باقی تھے۔ نکاح کا جوڑا بھی دردانہ بیگم اور منال اپو نے پسند کیا تھا، کیونکہ بقول منال اپی کے مائدہ نے لحوست اوڑھی ہوئی تھی۔ تم نے اگر اپنی کسی سہیلی کو شہر سے بلانا ہے تو بلا رہے، تمہارے بابا سے کہوں گی وہ ڈرائیور بھیج دیں گے۔ دردانہ بیگم نے الماری سے اس کی چادر نکالی۔ آج بروز جمعہ اس کا نکاح تھا۔ اسے تیار ہونے شہر جانا تھا اور یہ بھی اسی کی ضد تھی۔ وہ گھر میں میک اپ آرٹسٹ سے تیار نہیں ہو۔ جب سے اس کی موت کا سرٹیفکیٹ جاری ہوا تھا تب سے اس نے چھت پر جانا ترک کر دیا تھا۔ مجھے نہیں بلانا، پاگل تھوڑی ہو، انہیں بلا کر اپنا تماشا دکھاؤ۔ بالوں کو چوٹی میں قید کرتی وہ خفگی کے ساتھ بولی۔ اس کا منہ آج بھی خاصا کھلا ہوا تھا۔ وہ تو خدا کا شکر ان کا آمنا سامنا ابھی تک اشر سے نہیں ہوا تھا۔ گھر میں ہنگامہ لگا ہوا تھا۔ دیسی گھی کے لڈو اور پکوان بنا کر سب میں بانٹ گئے۔ پورے خاندان نے حویلی کا رخ کیا۔ نکاح شام میں تھا۔ حویلی کو بتیوں اور پھولوں سے سجایا گیا۔ ایسا کرتی ہوں یہاں سے بھاگ جاتی، اس اشر سے شادی کرنے سے بہتر ہے۔ سارین سے شادی کری، یہ شخص دکھنے میں بڈھا ہے، نالائق ہے، مگر اشر جیسا تو نہیں ہے نا؟ وہ دل میں ایسی سوچوں کو پروان چڑھا رہی تھی۔ وہ بالکل تیار بیٹھی تھی، وقت سے پہلے اس کو تیار کر دیا گیا تھا۔
وہ سفید شرارے میں سہمی ہوئی اضطراب میں لپٹی تھی۔ اس کے بھورے سنہرے بال اس کی خوبصورتی میں اور اضافہ کر رہے تھے۔ اس کا آدھا شارٹ شوٹ ہوا اور باقی تصاویر سے اس نے منع کر دیا۔ ابھی تک ڈرائیور اس کو لینے نہیں آیا تھا۔ سکینہ بھابی، وہ کاشف بھائی کی بیوی اور ارشد کی بھابی تھی، اس کو چھوڑ کر واپس حویلی چلی گئی تھی، کیونکہ پیچھے اسد نے رو رو کر سب کا جینا محال کر دیا تھا۔ نہ جانے اس کے ذہن میں کیا سوچی اور وہ باہر کی جانب بھٹکی۔ اس کی نظر سامنے موجود سیاہ گاڑی پر نہ پڑی، اگر پڑ جاتی تو یقیناً وہ اگلا قدم نہ اٹھاتی۔ اس نے رکشے کو روکنے کی کوشش کی۔ سیاہ گاڑی میں موجود اشر نے اسے دیکھ لیا تھا۔ وہ فوراً اس کی جانب بڑھا۔ مائدہ اسے دیکھ کر دھنگ رہ گئی۔ اس کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گئے۔ کہاں جا رہی ہو؟ وہ پوری قوت سے دہاڑا تھا، ایسے جسے اس سے زیادہ سپاک کوئی کو ہی نہیں سکتا۔ وہ حویلی جا رہی تھی۔ اس نے بہت مہارت سے جھوٹ بولا، مگر وہ بہت پہلے ہی پکڑی جا چکے تھے۔ اچھا، تو تمہیں یہ اتنی بڑی گاڑی نظر نہیں آ رہی؟ اشر نے روڈ کے اس پار موجود گاڑی کی جانب اشارہ کیا۔ اصولاً تو مائدہ کو شرمندہ ہونا چاہیے تھا، مگر وہ کیوں ہو؟ نہیں، مجھے نہیں نظر آتا، خاص کر تو اور تمہاری کوئی بھی چیز۔ وہ حقارت سے تیز آواز میں بولی، مگر اشر کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلنے لگی۔ فکر نہیں کرو، کچھ گھنٹوں کی بات ہے، پھر تمہیں صرف میں ہی نظر آیا کروں گا۔ وہ بازوؤں کو سینے کے گرد باندھتا پورے اعتماد کے ساتھ بولا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ مائدہ کو اپنی باہوں کی حصار دے دے۔ خدا کرے اس سے پہلے میں اندھی میں جاؤں۔ وہ زج ہوتی ہوئی بولی تھی، اللہ نہ کرے، کیسی ماں ہو تم؟ اپنی اولاد کو نہ دیکھ کر تمہیں اچھا لگے گا؟ وہ جان کر مصنوعی انداز میں فکر کے ساتھ بولا، جی چھوڑے انسان۔ وہ تنگ کر خار کھاتی ہوئی بیٹھی تھی۔ ویسے لگ بہت حسین رہی ہے، لگتا ہے پورے دل سے کہہ رہی ہوں، اس لیے اتنا حسن آیا تو کر۔ وہ والہانہ کیفیت سے کہتا آگے کو بڑھا۔ اشر کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتا تھا۔ جہنم میں جاؤ۔ مائدہ غصے سے لال پینی ہوتی اپنے باری جوڑے کو سنبھالتی سامنے موجود گاڑی کی جانب پڑی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی مائدہ نے خاموشی ساتھ کی۔ جواب میں اشر بھی کچھ نہیں بولا، مگر اس سے زیادہ دیر خاموش نہیں رہا گیا۔ تم مجھ سے شادی کی نہیں کرنا چاہتی؟ وہ سنجیدگی سے بولا، کیونکہ تم مجھے زہر لگتے۔ یہ انکشاف اس نے پہلی بار نہیں کیا تھا، ہر بار وہ یہی کہتی تھی۔ اس کے علاوہ کوئی اور وجہ؟ مائدہ کی جانب سے کوئی جواب ہوئے۔ زہر لگنے کی کوئی خاص وجہ؟ گاڑی حویلی کے حدود میں داخل ہونے ہی والی تھی، کیونکہ تم میرے لائق کیسے؟ سب کچھ تو زہریلا ہے تم میں، تمہارا انداز، تمہارا ہجوم، تمہارا مسکرانا، تمہارا مجھے دیکھنا اور چھوڑی حرکتیں کرنا۔ وہ حقارت سے تیز دھار لہجے میں بولی تھی، صحیح کہا تم نے، میں واقعی تمہاری لائق ہے۔ تم ٹھہری حسن کے ملکہ اور میں اسے جان کر سوال کو ادیرت چھوڑا۔ گاڑی حویلی کے حدود میں داخل ہو چکی تھی۔ تمام لوگ ان دونوں کی راہ تک رکے۔ لڑکیوں نے آگے بڑھ کر مائدہ کو کسی شہزادی کی مانی تھامتے گاڑی سے اتارا اور اس کو کمرے میں لے جا گئے۔ نکاح کی تقریب شروع ہونے والی تھی۔ مرد حضرات ایک طرف اور خواتین ایک طرف تھی۔ مائدہ کو خواتین نے لا کر بٹھا دیا گیا، مگر وہاں پر بھی اشر اور اس کی محبت کی ہی باتیں ہو رہی تھی۔ اس کا خون جل کر آدھا ہو گیا تھا۔ ارے دیکھو تو، امتیاز کیا خوب سر چڑھا ہے مائدہ کو اپنے شوہر کے نام کا۔ یہ جملہ جس نے بھی کہا تھا مائدہ کے لیے سب سے تکلیف دہ تھا۔ کچھ ہی دیر میں ابا میاں، کاشف بھائی اور جاوید صاحب تشریف لے آئی۔ تمام خواتین نے پردہ کر دیا۔ مائدہ بیٹی، تمہارا حق مہر 1 کروڑ روپے مقرر پائے، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ ہمیشہ کی طرح تحمید ابا میاں نے مائدہ کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے باندھی تھی۔ نہیں، وہ بامشکل ہی یہ کہتا ہے، اس کی آنکھیں برسنے لگیں۔ تمہیں اشر بال ولد ہاشم مروار اپنے نکاح میں قبول ہی؟ مائدہ کی 2 منٹ کی خاموشی نے سب کی جان لے لی۔ قبول ہے۔ سب کی خوشیاں پھر سے بہا گئی۔ اس نے نکاح نامے پر دستخط کیے اور اس کی تمام تر شکایت ختم ہے۔ اب وہ شکایت کرتی بھی تو کس سے اور کیوں؟ نکاح کے بعد ان دونوں کو ایک ساتھ بٹھا کر بہت سی رسومات کی گئی، مگر مائدہ کو ایک بھی رسم یاد نہیں۔ ہاں، اتنا ضرور یاد تھا کہ اشر نے 1-2 دفعہ اس کے کان میں کسر پسر کی تھی۔ میں نے کہا تھا نا، اشر کو حاصل کرنا آتا ہے، مسکرا ہی دو، میری یہ نہ صحیح تصویروں کے لیے کل کو بچے دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ مائدہ کا بس لے چل رہا تھا کہ منہ مار کر اشر کا چہرہ بگاڑ دے۔ کمرے میں آ کر کوئی بھی اس کی تاثرات کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ وہ خاموش تھی۔ در میں ابھی بھی مہمانوں کا رش تھا۔
آج اتنے دنوں بعد اس نے چھت کا رخ کیا۔ وہ خالی آسمان پر خود کو تلاش کر رہی تھی۔ اس کے لیے خود کو آئینے میں پہچاننا مشکل ہو گیا تھا۔ آنکھیں تر تھی اور لب سلے ہوئے تھے۔ رات کی رانی کو تلاش کر رہی ہو؟ ہمیشہ کی طرح وہ کہیں سے آ ٹپکا تھا۔ تم سے مطلب؟ اور اب کیوں آئے ہو میرے پیچھے؟ اب تو تمہاری دلی خواہش پوری ہو گئی ہے نا؟ وہ اس کو بے رخی سے ڈھونڈتے ہوئے بولی تھی۔ ہاں، دلی خواہش تو پوری ہو گئی ہے، اور تم آرام سے بات کرو، تمہارے شوہر اپنے کالر پر درست کرتا فخر سے سینہ چوڑا کرتا بولا۔ سفید کرتے میں بلا کا ہنسی ہٹا تھا۔ مائدہ نے سیاہ رنگ پہن رکھا تھا۔ وہ ہر رنگ میں ہی اچھی لگتی تھی اشر کو، مگر سب سے زیادہ حسن اسے سیاہ رنگ میں ہی حسین لگتی تھی۔ خالی شوہر مت کہو، زبردستی کا شوہر کو۔ وہ اس کو زج کرنے کے لیے مصنوعی مسکراہٹ کا سہارا لے رہی تھی۔ چلو کہہ سکتے ہیں، اب تو میرا دل تمہیں لال جوڑے میں دیکھنے کے لیے بے چین ہو رہا ہے۔ اور ہاں، ہتھیلی پر میرا نام ضرور لکھانا۔ ضرور لکھواتی، مگر سب کچھ تمہارا نام پتہ چل جاتا تو پھر مجھ سے شکایت نہ کرنا۔ مائدہ نے باقاعدہ اپنا روپ اس کی جان کر لیا۔ اشر کشمکش کا شکار ہو گیا۔ کیوں؟ اب تم خود ہی سوچو۔ لوگ تمہیں اشر اقبال کے نام سے جانتے ہیں، اب لوگوں کو تھوڑی پتہ ہے کہ اصل میں تم اور تمہارا نام گدا ہے۔ اس کو تنگ کرنے کے لیے پوری اداکاری کر رہی تھی، اور وہ سچ میں ہوا تھا، مگر حال کبھی نہیں مانتا تھا۔ چلو کوئی بات نہیں، میں گدا تم گدی۔ اشر نے بے اختیار اس کے ہاتھ کو تھام کر اس پر بوسا دیا۔ تمہاری ہمت کیسی مجھے چھونے کی؟ مائدہ نے اچھل کر اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے آزاد کروایا۔ اس کا بس چلتا تو چھت سے نیچے پھینک دیتی اشر کو۔ ایسے اسے واپس سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ مائدہ کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئی۔ بے غیرت انسان، چھوڑے۔ وہ جوتی اتار کر اس پر برس پڑی۔ اشر اس کے جوتے بھی عنایت سمجھ کر سہتا رہا۔ شرم نام کی چیز ہے تم میں؟ گدے کہیں کے نام نامراد۔ کوئی جوتا سر پر لگا تو کوئی کمر پر، کوئی جوتا رائگا گیا ہے۔ دم تو تب لیا مائدہ نے جب اس کو برآمدے سے تھال گرنے کی آواز آئی۔ غالباً وہ تھال کبوتروں کو کھانا ڈالنے کے لیے تھا۔ پلٹ کر دیکھا تو اس کی تائی کی خاتمہ شبو تھی۔ حیرت سے اس کا منہ کھلا اور آنکھیں پھیلی ہوئی تھی۔ مائدہ کو اتنی مشقت کے باعث خوب سانس چڑھا ہوا تھا۔ شبو بے اختیار متحیر نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ پھر شبو نے اس حویلی کے وارث کو دیکھا جس کا حلیہ بگڑا ہوا تھا۔ حلیہ کیا، بال بھی بکھرے ہوئے تھے۔ مائدہ کے بال کھینچنے کے اوس۔ چلو اسی بہانے تم نے مجھے چھوا تو۔ اس نے اندھیرے میں اس کے کان کے پاس گسر کی۔ شبو نے بتی جلا دی۔ اندھیرے سے اجالا ہو گیا۔ الجھن، غم، پریشانی، نہ جانے کتنے رنگ مائدہ کے چہرے کو چھو گئے تھے۔ ظاہر سی بات ہے، بات ہی پریشانی کی۔ امتیاز تائی کی خاص خادمہ نے اس حویلی کے وارث کو اپنی بیوی کے ہاتھوں جوتے کھاتے دیکھا تھا۔ شبو تم، اور فوراً سے اس کی جانب لگی تو اشر بھی اس کے شانہ بشانہ ہوا۔ نہیں جی، میں نے آپ کو کچھ کرتے نہیں دیکھا، فکر نہ کریں، میں بیگم جی کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ شبو نظریں چرا رہی تھی، مگر اس بار تو اشر کو بھی 400 واٹ کا جھٹکا لگا۔ کیا؟ اشر بے اختیار کہہ اٹھا۔ شبو کیا ہو گیا ہے؟ کیسی بات کر رہی ہو؟ تم غلط سمجھ رہی ہو۔ اشر تو بس میرے ہاتھوں پٹ رہا تھا۔ وہ کشمکش اور اضطراب میں وہ کہہ گئی جسے ہرگز نہیں کہنا تھا۔ شبو کا پورا منہ کھل گیا۔ پہلے تو شاید وہ شرم کے مارے تائی کو کچھ نہ بتا دے، اب تو اس نے کسی صورت خاموش نہیں رہنا تھا۔ مائدہ کو اپنی بات پر شدید ندامت ہوئی، مگر اب کیا فائدہ جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ اور روب جھاڑو بیویوں والا، اشر دھیمی آواز میں کہتا وہاں سے کھسک گیا۔ پیچھے بچی مائدہ اس بیچاری کو لینے کے دینے پڑ گئے۔ اسے شبو کو ہر لالچ دیا، تب جا کر اس کا منہ بند ہوا، مگر بھروسہ پھر بھی نہیں تھا اس کی زبان کا۔ نکاح کے ایک ہفتے بعد دوسرے جمعے کو ان دونوں کی مہندی اور ہفتے کو بارات ترپائی کی۔ شادی کی تیاریاں عروج پر تھی۔ پوری حویلی میں ہلچل مچی ہوئی تھی۔ مائدہ نے اپنے کمرے کو ہی ترجیح دی تھی۔ آپی اتنا بھی نہیں کر سکتی میرے لیے؟ ایک ملاقات کا ہی تو کہہ رہی ہوں نا بس۔ اشر کافی دیر سے منال کے پیچھے پڑا ہوا تھا، مگر منال شام کی مہندی کے فنکشن کے لیے تیاری میں مگن تھی۔ بس اتنی سی بات تو انتظار کر لو کہ آج کی شام کی بات ہے، کل وہ تمہارے پاس ہوگی۔ اس کو تنخواتی ہوئی باورچی خانے کی جانب پڑ گئی اور وہ منہ لٹکائے وہاں ہی کھڑا رہا۔ وہ فنکشن بھی گزر گیا اور اگلی شام بھی آ گئی۔ مائدہ تیار برائڈل روم میں موجود تھی۔ جاوید صاحب نے اپنی لاڈلی بیٹی کی شادی کے لیے شہر کا سب سے بڑا ویڈنگ ہال بک کروایا تھا۔
اس سرخ کامدار جوڑے میں سہمی اداگی تھی۔ اس کو ہمیشہ سے ہی سرخ لپسٹک سے نفرت تھی، مگر آج وہ کوئی بھی تاثر دینے سے قاصر تھی۔ تم خوش تو ہو؟ جاوید صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے سوال کیا۔ تو وہ ہوش میں آئی۔ جی، جواب خاصی دیر بعد آیا تھا۔ مجھے تمہاری ماں نے بتایا تمہارے ابا میاں کے فیصلے پر اعتراض ہے تمہیں؟ اس کے ساتھ پہلے صوفے پر بیٹھ کے تھے۔ دیکھو بیٹا، وہ ہمارے بڑے ہیں اور بڑے کبھی بھی غلط فیصلہ نہیں کرتے۔ تمہاری امی سے شادی کا فیصلہ بھی ابا میاں کا تھا۔ مجھے بھی تمہاری طرح اعتراض تھا، اور اب دیکھو ہم کتنے خوش ہیں۔ بلکہ تمہاری ماں سے زیادہ تو مجھے کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا۔ وہ بولتے رہے اور وہ سر جھکائے کسی پتھر کے مانے خاموشی سے انہیں سنتی رہی۔ پھر انہوں نے اس کے سر پر بوسہ دیا اور دونوں کو لینے مینال اور امبر آ گئے۔ اس کے بعد کیا ہوا مائدہ کے ہاتھ اس کو کچھ علم نہیں تھا۔ اس کا جسم جیسے سن ہو گیا تھا، اعصاب ساتھ دینا چھوڑ گئے تھے۔ ہوش تو اسے تب آیا جب اشر کے کمرے میں وہ پہنچی اور وہ دلہن بنے ہوئے اس کی سماعتوں سے باہر آتی لڑکیوں کی آوازیں ٹکرائی۔ ایسے تو نہیں جانے دیں گے ہم، پہلے ہماری جیب بڑھ۔ ارے تم نے تو لہنگا پہن رکھا ہے، اس میں تو جیب ہے نہیں۔ اگر ہوتی تو قسم سے منہ بولی رقم دیتا۔ وہ خوب ٹھٹھا لگا کر ہنسا تھا، مگر مائدہ کو صرف اس پر غصہ آیا تھا۔ اس نے سرخ پھولوں سے سجے کمرے پر ایک نظر ڈال دی اور نگاہیں سائڈ ٹیبل پر موجود اشر کی تصویر کو گئی، جو کہ شاید پچھلے سال کی تھی جب وہ جرمنی گیا تھا۔ اس کا غصہ اور بڑھ گیا۔ تبھی اس کو دروازے کے بند ہونے کی آواز ہے۔ وہ جانتی تھی کہ کون ہے، اسی لیے پلٹی نہیں۔ اتنی محبت سے مت دیکھو، نظر لگ جایا کرتی ہے۔ وہ شیروانی کے بٹن کھولنے لگا۔ مائدہ نے اسے خون خوار نظروں سے دیکھا تھا۔ محبت؟ میں تو تمہیں اپنی نفرت کے لائق کے لیے سمجھتی۔ وہ تیز دان لہجے میں کہتی اٹھ کھڑی ہی، مگر اشر کے چہرے پر آج بھی مبہم سی مسکراہٹ تھی۔ کسی خوش فہمی میں مت رہنا، اپنا تکیہ لو اور جاؤ یہاں سے، مائدہ نے اس سے نفرت سے کہا تھا۔ اس لیے اشر کو مجبوراً کھل کر مسکرانا پڑا، جس سے مائدہ اور زد ہو گئی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا اس کے قریب آ کر رکا۔ جہاں کہو گی چلا جاؤں گا، مگر پہلے پیار کی دو بول تو بولنے دو، یا چلو جی بلکہ مجھے دیکھ لینے ہی دو، کول والہانہ کیفیت میں بولا تھا۔ اس نے اس کی زلفوں کو چھونے کے لیے ہاتھ بڑھائے تو مائدہ نے نخوت سے سر جھٹک دیا۔ اب یہاں پر کیسے بلاؤ گے؟ اب نہ شبو آئے گی اور نہ ہی چچی آ گی، تو بس شرم، وہ بھی بنا دستک کے۔ سی چھوڑے انکل، انسان نکل جاؤ یہاں سے۔ اس سے دور جا کر کھڑکی کے پاس کھڑی ہوگی۔ اچھا بتاؤ کہاں جاؤ؟ ابا میاں کے کمرے میں چلا جاؤ، اس نے ڈکے چھپے لفظوں میں سے دھمکی دی، جس پر اس نے بھی عقل کو ہاتھ مارا اور خاموش ہو گئی۔ اشر صوفے پر لیٹ گیا تو تب چینج کرنے گئی۔ چینج کر کے آئی تو اشر کی آنکھیں بند تھی، مگر تب بھی اس کو خوف کا احساس ہو رہا تھا۔ دل پر پتھر رکھ کر وہ لیٹ تو گئی، مگر بار بار اٹھ کر اشر کو دیکھ رہی تھی۔ محبت تو کرتی نہیں، اعتبار ہی کر لے۔ بار بار اس کو جھانکتے ہوئے دیکھا تو اشر نے بند آنکھوں کے ساتھ ہی بولا تھا، اعتبار محبت کا دوسرا نام ہے، اور میں اپنے خیال میں بھی دور دور تک تم سے محبت کے بارے میں نہیں سوچ سکتی۔ وہ تیز آواز میں بولی تھی۔ سوچ نہیں سکتی تو پھر خواب میں ہی دیکھ لو، اور فجر کے وقت دیکھنا۔ میں نے سنا ہے کہ فجر کے وقت دیکھے گئے خواب اکثر سچ ثابت ہوتے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو میں خود پر نیند حرام کر لوں گی۔ جلن کی بدبو اشر کو سونے نہیں دے رہی تھی، اس لیے اس نے فی الوقت خاموشی سادی۔ صبح وہ جلدی اٹھ گئی۔ خیر رات کو سوئی کہا تھی جو صبح اٹھتی، بستر سمیٹا اور ہمیشہ کی طرح کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ کڑک دھوپ اس کے بھورے بالوں کو چھو رہی تھی۔ وہ کسی گہری عمیق سوچ میں گم تھی۔ اس کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اشر بھی اٹھ چکا ہے۔ اشر واقعی اٹھ چکا تھا۔ سب سے پہلے اس کی نظر بیڈ پر گئی، پھر مائدہ پر۔ اس کے سنہرے بال دھوپ میں چمک رہے تھے، بال آج بھی چوٹی میں قید تھے۔ مائدہ، اشر کہاں ہے؟ ناشتہ بھی لگ رہا تھا۔ اس کو اکیلے ناشتے کی میز پر بیٹھے دیکھا تو پھپھو نے سوال کیا۔ وہ آ رہا ہے۔ اس کی کہنے کی دیر تھی کہ وہ آن طبقہ اور اس کے ساتھ والی کرسی پر ترجمان ہو گیا۔ ماشاءاللہ، چاند سورج کی جوڑی ہے۔ اماں سے رہا نہ گیا تو اس کا خون جلانے کو کہے گی۔ اشر کے گال تو دہکنے لگے۔ جی بالکل، چاند بھی آپ کی بیٹی سے اور سورج سے لی۔ وہ اس کو گھورتے ہوئے بولا، مگر مائدہ نے نظر انداز کیا کہ اس طنز کو وہ خوب سمجھ گئی تھی۔ ہر وقت سورج کی مانند تپی رہتی ہے، وہ دھیمی آواز میں بڑبڑا۔ مائدہ سے بھی رہا نہ گیا، اور تم آگ کو لگنے والی ہے جو چلتی پر تیل کا کام کرتی ہے۔
وہ بھی بن بناتی ہوئی بولی تھی۔ سب کو دیکھ کر لگ رہا تھا نہ جانے وہ دونوں کتنی ہی محبت میں ہے جو اس طرح گزر بسر کر رہا ہے۔ آج شام دونوں کا ولیمہ تھا۔ ناشتے کے بعد دونوں کا آمنا سامنا نہیں ہوا تھا کیونکہ اشر مہمانوں کے ساتھ مصروف تھا اور وہ پھر شہر سے اس کے خاص دوست ہی آئے ہوئے تھے۔ بے دھیانی میں دونوں کی ٹکر ہو گئی۔ مائدہ واش روم سے نکل رہی تھی اور ارشد داخل ہو رہا تھا۔ دیکھ کر چلا کرو، وہ اپنے بازو کو مسلتے ہوئے چلائی۔ سوری، مجھے نظر نہیں آئی تم۔ وہ ہمیشہ کی طرح مسکراتے ہوئے سنجیدگی سے بولا تھا۔ میں کوئی چونٹی ہوں جو تمہیں نظر نہیں آئی؟ نہیں، تم تو رات کی رانی ہی جو ہر کسی کو نظر نہیں آتی، مگر مجھے نظر آتی ہے۔ وہ نرمی سے اس کی آنکھوں میں گم ہوتے ہوئے بولا، تو وہ اس کو نظر انداز کر کے باہر کو لگ گئی۔ شام کو ولیمہ سے اچھی سے تیار ہونا، یہ غالباً اس نے اسے عزت کرنے کے لیے کہا تھا اور وہ ہوئی بھی تھی۔ تقریب بھی ختم ہو گئی اور کافی دن بھی گزر گئے۔ اب اس سے پہلے کہ کوئی انہیں ہنی مون کا کہتا، مائدہ نے دماغ لڑایا اور اسلام آباد جانے کا کہہ دیا۔ ابا میاں، میرا سمیسٹر شروع ہونے والا ہے اور ویسے بھی وہیں گھوم پھر لیں گے ہم۔ وہ ابا میاں کو پوری طرح شیشے میں اتارنے کی کوشش کر رہی تھی، وہ بھی اشر کے سامنے، اور وہ اس کوشش میں کامیاب بھی ہو گئی تھی۔ ویسے ہم لفظ بہت جچتا ہے تمہاری زبان پر۔ صبح ان دونوں نے اسلام آباد کے لیے نکلنا تھا، اس لیے وہ رات کو پیکنگ کر رہی تھی۔ یہ ہم لفظ کا حوالہ اشر نے صبح ابا میاں کے ساتھ دی جانے والی گفتگو سے دیا تھا۔ محض لفظ ہی اچھا لگتا، ہم نے اس کو جتا دیکھی۔ اشر مسکراتا رہ گیا۔ حویلی سے وہ اپنی روایتی انداز کی لکھی کندھے پر چادر ڈالے، مگر راستے میں اس کی آخری فریضے آزاد ہو دی۔ پورے راستے دونوں خاموش رہے، وجہ ان کے ساتھ مائدہ کی ملازمہ سیما تھی جو اس کے ساتھ جا رہی تھی۔ شام کو وہ لوگ اسلام آباد پہنچ گئے۔ گاڑی گھر کے باہر پہنچی تو ہارن بجاتے گارڈ نے گیٹ کھولا۔ یہ عالیشان گھر مائدہ کے لیے کوئی بھی متاثر کن بات نہیں تھی۔ وہ پورے راستے کی طرح اب بھی لاتعلقی ظاہر کرتی گاڑی سے نیچے اتر گئی۔ باقی ملازمین پہلے سے ہی گھر میں موجود تھے۔ سیما کو جان کر مائدہ اپنے ساتھ لائی تھی، کباب میں ہڈی بننے تھی۔ صاحب جی، کھانا لگا دو؟ مائدہ سیدھا کمرے کی جانب پڑی جہاں اس کا سامان پہلے سے پہنچا دیا گیا تھا۔ نہیں، میں چینج کر لوں پھر۔ کمرہ خاصا وسیع تھا اور اس میں ایک بڑی سی کھڑکی تھی جو لان کی جانب کھلتی تھی۔ اوپر سے لے کر نیچے زمین تک بنی یہ کھڑکی خوبصورتی میں اضافہ کر رہی تھی۔ مائدہ کھڑکی کھول کر باہر لان میں چلی گئی اور لمبے لمبے سانس لے کر اس سبزے کو محسوس کرنے لگی۔ کبھی لان میں لگے پھولوں کو چھیڑتی تو کبھی انہیں دیکھ کر مسکرانے لگتی۔ اشر کھڑکی کے ساتھ کچھ لگائے نہ جانے کس وقت سے اسے گور رہا تھا، نہ صرف گور بلکہ ہلکے سے مسکرا رہا تھا۔ مائدہ کی نظر اچانک اشر پر پڑی تو وہ واپس سے سہم گئی اور کوفت ہوتی کمرے کی جانب پڑی۔ اتنی نفرت؟ اسے مائدہ کو بازو سے پکڑتے ہوئے روک کیا۔ اس سے بھی زیادہ وجہ کیا ہے آخر؟ وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ شاید وہ اب تھک گیا تھا اس کی نفرت کو سہ کر۔ میں کسی اور سے محبت کرتی، وہ بے اختیار تنے ہوئے اعصاب کے ساتھ کہتی، اور اشر کا سینہ چھلنی ہو گیا۔ اسے مائدہ کے بازو سے گرپ ڈھیلی کرتی۔ مائدہ کو اس کی حالت دیکھ کر خوب متفق آیا۔ تم ہمارے بیچ تو آ سکتے ہو مگر میرے دل میں کبھی بھی نہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے ایسے بولی جیسے کوئی بھی معشوق اپنے محبوب کے ذکر پر سرشاری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ کون ہے وہ؟ اس کے چہرے پر اضطراب ظاہر تھا۔ میرا کلاس فیلو ہے، ساری نام ہے۔ مائدہ اترا کر بولی، کیا اس سے بری کوئی بڑی وجہ ہو سکتی ہے تم سے نفرت کی؟ تم دو محبت کرنے والوں کے بیچ آئے۔ وہ کمان سے نکلے تیر کو عین نشانے پر لگتا دیکھ اب خوب لطف اندوز ہو رہی تھی۔ اشر نے اس کو بازو سے پکڑتے اپنے قریب کیا، اس کی آنکھوں میں سچ تلاش کرنے لگا۔ تو پھر میری محبت کا کیا؟ وہ خون خوار لہجے میں بولا۔ چھوڑو، مجھے درد ہو رہا ہے۔ مائدہ نے خود کو اس کی گرفت سے آزاد کروانا چاہا۔ دن رات تمہیں چاہا ہے، ہر لمحے تمہارے بارے میں سوچا ہے، تمہارا ہر ظلم، ہر بات برداشت کی، صرف اس لیے کہ میں تم سے بے تحاشا محبت کرتا۔ اسے مائدہ کو جھٹکا دیا، وہ زخمی شیر کی مانند بھڑک رہا تھا۔ تو میں کیا کروں؟ مجھ سے پوچھ کر کی تھی کیا محبت؟ وہ جان کر انجان بنی تھی۔ نفرت اور حقارت اب بھی مائدہ کی آنکھوں میں تھی۔ بلا محبت بھی پوچھ کر کی جاتی ہے؟ وہ تو ہو جاتی ہے، جیسے رات ہو جاتی ہے، جیسے صبح ہو جاتی ہے، بالکل ایسے ہی محبت بھی ہو جاتی ہے۔ وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ واقعی بکھر گیا تھا جیسے مائدہ اسے دیکھنا چاہتی تھی۔
مائدہ اس کو نظر انداز کرتی کمرے سے نکل گئی، مگر تمام رات وہ بے چین بھی رہی۔ رات کو اشر کمرے میں موجود صوفے پر سویا تھا۔ حویلی کے نوکروں کی وجہ سے مائدہ مضبوط تھی، ورنہ اس کو اس کمرے میں بھی جگہ نہ دیتی۔ مائدہ بی بی، اشر صاحب کے کپڑے لانڈری سے آ گئے ہیں، اب سنبھال لینا۔ ملازموں سے کپڑے تھماتی چلی گئی۔ مائدہ کا بس چلتا تو آگ لگاتے تھی اس کے کپڑوں کو۔ کچھ دنوں بعد اس کی یونیورسٹی کھل گئی تو اشر اس کو خود پہلے دن چھوڑنے گیا۔ کیا دکھانا چاہتے ہو تم سب کو؟ اشر خاموش رہا، جیسے اس کی کسی سوال کا جواب دینا مناسب نہ سمجھتا۔ یہی کہ میں صرف تمہاری، تم میری کہاں ہو؟ وہ بنا اس کو دیکھے، بنا کوئی تاثر دے بولا۔ مائدہ کو چپ لگ گئے۔ وہ یونیورسٹی کی حدود میں داخل ہونے ہی والا تھا۔ تو پھر سب کو ہی دکھانا چاہتے ہو کہ دیکھو مائدہ جوید نے کس نمونے سے شادی کی ہے؟ اس کو جان بوجھ کر زج کر رہی تھی۔ نمونے کو تو پسند کیا ہے تم نے، شادی تو اشر اقبال سے تھی ہے، وہ اشر جس پر لڑکیاں آج بھی مرتی ہیں۔ وہ معنی خیز مسکراتا وہ اس کی جانب ہوا تھا۔ گاڑی رک گئی۔ مائدہ کا غصہ عروج پر تھا۔ تو پھر تم بھی اس کے ساتھ ڈوب کر نہ جا، وہ خون خوار نظروں سے کہتی گاڑی سے نیچے اتر گئی۔ وہ واقعی دنیا کو دکھانا چاہتا تھا کہ دیکھو اب مائدہ جوید صرف اشر اقبال کی ہے۔ اس لیے وہ بھی گاڑی سے نیچے اترا اور اس کے پاس جا کھڑا ہوا۔ سیاہ چشلے بیوی بھی وہ کسی ترکی شیروں سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ سب کو بتا دینا کہ اب تم اشر اقبال کی بیوی ہو۔ کسی نے آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو میرا بتانا مہنگا پڑ جائے گا۔ وہ اپنی موٹی آواز میں پورے روب کے ساتھ بولا تھا، میں صرف تمہاری بیوی ہوں، ملکیت نہیں۔ اور نظروں کو تو روک لوگے مگر دل کا کیا؟ وہ تیکھا سا مسکراتے ہو بولی۔ اس کی اس مسکان نے آگ لگاتی تھی اشر کے دل میں۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا ایک عظیم شخصیت کود پڑی۔ ہائی مائدہ، کیسی ہو؟ ویٹ، یہ تمہارا وہی فضول کزن تو نہیں ہے؟ اشر کو دیکھتے اس لڑکی نے سوال کیا۔ مائدہ نظریں چرانے لگی اور اشر اسے گھورنے لگا۔ نہیں تو میں تو اس کا شوہر ہے۔ اس نے آگ کا جواب آگ سے دیا تھا۔ اسے مائدہ کو بائیں بازو کے حصار میں لے لیا۔ مائدہ کے پاس اس کے علاوہ کوئی حل نہیں تھا کہ وہ خاموش رہتی۔ ہوپلی یونیورسٹی میں اپنا تماشا نہیں منوا سکتی تھی۔ اوہ، تم نے شادی کر لی اور بتایا بھی نہیں؟ بسے لگ دونوں بہت پیارے لے ہیں۔ تھینکس۔ وہ تشکر کا لہجہ لمحہ اشر کے لیے تھا نہ کہ مائدہ کے لیے۔ میرا نام سارد ہے، مائدہ کا کلاس فیلو ہے۔ یہاں سب دودھ کا دودھ اور پانی کو پانی ہو گیا تھا۔ اگلے روز جو اشر جلتا رہا اس آگ میں اب وہ آگ بجھ گئی تھی۔ یعنی مائدہ نے جھوٹ کہا کہ وہ کسی کو پسند کرتی ہے۔ خوشی کے ایک لمحے لے اسے آن گرا، میرا نام اشر اقبال ہے۔ اسے سارم سے ہاتھ ملایا تو مائدہ نظریں چرانے لگی۔ مر کیوں نہیں جاتا کمبخت، میرے سر پر سوار کر دیا ہے ابا میاں نے سے۔ لحاظ کو درست کرتی وہ غصے سے بڑبڑائی تھی۔ اشر کمرے میں موجود نہیں تھا، اس لیے مائدہ بلند آواز کی بول رہی تھی۔ مائدہ کو باہر بارش کی آواز آئی تو وہ کھڑکی کھول کر باہر لان میں نکل آئی۔ اشر گھر پر موجود نہیں تھا، اس لیے وہ گرمی کی پہلی بارش میں جھون رہی تھی۔ سیاہ لباس میں موجود کھول دائرے میں گھوم رہی تھی۔ اشر نے دور سے ہی اندازہ لگایا، دنیا جہان کی معصومیت اس کے چہرے پر اتر آئی تھی۔ اس سے پہلے کہ اشر نے مائدہ کو خوش کبھی نہیں دیکھا تھا، یا غالباً منال اپی کی شادی پر دیکھا تھا۔ اس کو دیکھتے دیکھتے اس کے پاس نہ جانے کب پہنچ گیا۔ اس بات کا علم اسے تب ہوا جب مائدہ اشر سے ٹکرائے۔ دونوں کی آنکھیں ملی مگر دل پھر بھی نہیں ملے۔ اشر اسے منت خواہ آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، مگر وہ وقار امیز بے نیازی سے واپس پلٹے جانے کے لیے۔ مگر اس بار اشر نے اسے جانے نہیں دیا، نرمی سے اس کا ہاتھ تھام لیا جسے اس سے التجا کر رہا ہو، مگر وہ خاموش رہی جیسے بارش نے اس کا دل پگھلا دیا۔ اشر کی ہر سانس میں اس کا نام بسا تھا۔ تمہیں کبھی تو میری محبت پر یقین آئے گا، تمہیں محبت نہیں ہے نا، اس لیے میرا دل جلاتی ہوں، مجھ سے نہ منہ پھیر لیتی ہے۔ جس دن تمہیں محبت ہو گئی تو پھر اس سے بھاگنا ناممکن ہو جائے گا تمہارے لیے۔ اشر نے مائدہ کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ مائدہ کو نہ غصہ آیا، آج کو کینہ تو نظروں سے تھا۔ رات کے اندھیرے میں بھی وہ اشر کی آنکھوں میں آنسو دیکھ سکتی تھی۔ وہ دونوں مکمل بھیگ چکے تھے۔ پوری رات اشر بخار میں تڑپتا رہا۔ مائدہ نے خاموشی سادی رکھی، کھانستا رہا اور کھانسی سے ہی اس کا گلا بیٹھ گیا، اس لیے صبح وہ آفس بھی لیٹا۔ مائدہ کو ویسے ہی چھپتی تھی۔ اشر کی آنکھ دردانہ بیگم کی آواز سے کھلی جو کہ سین سے آ رہی تھی۔ امی، تو میں کیا کروں؟ سیال تر شوہر کا ہے کہاں وہ؟ مائدہ نے نظر اشر کا ڈالی۔ اشر نے جان کر آنکھیں بند کر لی۔ سو رہا ہے،
वो बेरुखी से बोली थी। वो अपना बिस्तर दुरुस्त कर रही थी। मैंने कहा था ना, बड़ों का फैसला कभी भी गलत नहीं होता। बड़ी मोहब्बत करता है वो तुझसे। कल अब्बा मियाँ उससे पूछ रहे थे तुम्हारे रवैये के बारे में। वो ऐसे पर्दे डाल रहा था जैसे तुझसे अच्छी बीवी तो पूरी दुनिया में कोई हो नहीं। माइदा ने कान नहीं धरे। वो काम कर रही थी इसलिए स्पीकर ऑन किया हुआ था। उस दिन मुझे कहता सुबह सवेरे उठती है और मुझे नाश्ता बना कर देती है। भला मुझे नहीं पता होगा कि मेरी औलाद कैसी है? तो किसे पता होगा? दुर्दाना बेगम हंसते हुए बोली थी। झटका तो माइदा को भी लगा। अशर के खांसले की आवाज सुन के दूसरी तरफ से दुर्दाना बेगम को भी आ गई थी। अशर उठकर बैठ गया, गिलास में पानी डालकर पीने लगा। अशर बीमार है क्या? अशर इतना ही सुन सका। माइदा ने स्पीकर बंद कर दिया। जी जी, अच्छा ठीक है अम्मा, ले जाती ही। इनको मुख्तसर जवाब के बाद माइदा ने फोन बंद कर दिया। रात को दवा ली थी? माइदा बेरुखी के साथ पूछने लगी। तुमने दी थी? वो जवाब देने के बजाय वापस उससे सवाल करने लगा। मैं तुम्हें दवाई क्यों दूं? वो हैरत से आंखें फाड़े हुए बोली थी। क्यों? क्या ये काम बीवियों का नहीं होता? और वैसे भी मैं बारिश में भीगा भी तुम्हारी वजह से था। अशर उठ खड़ा हुआ। उसका लहजा हल्का फुल्का मगर असर अंदेज था। मेरी वजह से क्यों? और मैं तुम्हारी बीवी नहीं ही। माइदा को भी गुस्सा आ गया। तुम्हें किसने कहा इसे आ लिबास पहनने को? और अगर पहन ही लिया था तो बारिश में झूम क्यों रही थी? शायद गलती तुम्हारी भी है। सारी गलती मेरे दिल की है। माइदा तलक नजरों से उसे देखने लगी। मेरी बीवी नहीं हो, महबूबा भी नहीं हो। बीवी भी नहीं बनना चाहती और ना ही महबूबा बनना चाहती। जब ये दोनों चीजें नहीं चाहती तो मुझे ही चाहना। माइदा ने बीचदार नजर उठाकर उसकी आंखों में देखा, जिनमें हमेशा की तरह एक चमक थी। फ्रेश होकर बाहर आ जाना, मैं डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लूंगा। माइदा ने अलमारी से चादर निकाली और उसको हदायत देती कमरे से निकल गई। एक नमी से भरपूर मुस्कुराहट अशर के चेहरे पर उभरने लगी। तुम क्यों लेने आए? मुझे ड्राइवर कहाँ है? यूनिवर्सिटी से वापसी पर माइदा बाजार चली गई थी। वो बीमार थी, छुट्टी पर है। तो क्या हुआ? अब मुझे रोज तुम्हारे साथ यूनिवर्सिटी में आना पड़ेगा क्या? वो बेचारी मारे सदमे के गिरते गिरते बची थी। वो अब तक गाड़ी में नहीं बैठी थी। हाँ बिल्कुल, शौहर हूं मैं तुम्हारा। अशर ने नाजो अंदाज में अपनी मूंछों को खम दिया। शौहर? तुम तो एक नंबर के छिछोरे हो। रात को जो तुमने हरकत की है ना, सब पता चल गया मुझे। वाइदा ने सीने के गिर बाजू बांधे हुए बोली थी। अशर गाड़ी से नीचे रोता रहा। क्या किया मैंने? वो मुतफक्किर लहजे में बोला था। अब इतने भोले मत बनो। कमरे को कुंडी क्यों लगाई थी? खोदा पहाड़ निकला चूहा। उसके चेहरे पर बड़ी ही प्यारी मुस्कान तैरने लगी। छी छिछोरे, वो भद्दा सा मुंह बनाकर बोली थी। छिछोरा नहीं हूं, तुम्हारा शौहर है। ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है। शोर डालकर दो बंदे बुला लिए तो पाश पाश हो जाएगी तुम्हारी मर्दान की। माइदा दबोंगी किसी लहजे में बोली थी। अच्छा, बुला लो। मैं भी तो देखूं कि इस माई के लाल में इतना दम है। वो मुसलसल उसकी आंखों में देख रहा था। शर्म नहीं आती मुझे छेड़ते हुए? अरे कोई है, देखो इसे। अदाकारी तो कोई माइदा से सीखे। मैं बसोटे हुए खौफ के साथ वो बोली थी। बाजी क्या हो गया? क्यों तंग कर रहे हो एक शरीफ लड़की को? वहां मौजूद एक शख्स ने अशर का गिरबान पकड़ लिया। उसके चेहरे पर मुस्कान गायब हो गई। गुस्से और तेज से उसकी आंखें सुरख पड़ गई। एक लम्हे को माइदा को भी खौफ आया। दफा हो जाओ यहाँ से, बीवी है ये मेरी। अरे भाई साहब, झूठ बोल रहा है ये, एक नंबर का गुंडा है। माइदा ने मुंह सोड़े हुए कहा। अशर के दिल में आया कि अदाकार तो खूब है, काश मोहब्बत की अदाकारी भी कर देती। लड़की को छेड़ते हो? न जाने कितने बंदे उसको एक साथ पड़े थे, मगर वो सबसे मुक्ता था। अब तो वाकई माइदा को खौफ आया। लड़ाई जो शुरू थी। दफा हो, बीवी है मेरी। अशर पूरे जोश के साथ चिल्लाया था। अरे बीवी है तो संभाल के रख। इस कॉल की देर थी जो इनमें से किसी एक शख्स ने कहा था। उसने फिर से मार धाड़ शुरू कर दी। अरे करता भी क्यों ना, उसकी इज्जत का सवाल था। एक मर्द से इसकी बीवी नहीं संभाली जाती। फिर तो माइदा ने बहुत कोशिश की इसको रोकने की, मगर वो नहीं रुका। आखिर में पुलिस ने आकर मामला हल किया। पूरे रास्ते गुस्सा उसकी नाक पर धरा रहा, इसलिए वो खामोश रहा। आज जश्न मना लो, तुम जीते और अशद बाल की मोहब्बत हार गई। कमरे में दाखिल होते वो बोला था। माइदा शर्मिंदा थी, मगर जाहिर नहीं किया। बचपन में तुम्हारे नाना ने कहा था कि रात की रानी आती है, जुगनू तारे खुशियां साथ मिलाती है। माइदा के तेजी से चलते हाथ नहीं थम गए, मगर उसकी जानिब अभी भी पलटी नहीं थी।
تم تو کشمکش میں پڑ گئی، پہلی کو سلجھانے لگی، مگر میں تم سے بڑا تھا تو سمجھدار تھا۔ غالباً تمہاری عمر 11 سال تھی اور میری 15 یا 16 سال۔ میں سمجھدار تھا، تمہیں کشمش میں دیکھا تو مجھ سے رہا نہیں گیا۔ اگلے روز نانا ابا سے سوال کیا، نانا یہ رات کی رانی کون ہے؟ ارے ننے، جو رانی ہے وہی تو رات کی رانی ہے، جب بھی آتی ہے جگنو تارے خوشیاں سب لات میں ساتھ میں لاتی ہے۔ نانا جان پان منہ میں رکھتے ہوئے بولے تھے، پھر نانا جلد ہی گزر گئے اور چمبالا تو اس کشمکش میں رہا کہ یہ رانی کون؟ پھر ایک روز تمہیں دیکھا اور معلوم ہوا کہ رانی کو رہا۔ واحدہ فوراً سپرٹی جس اس کی سالوں کی الجھن منٹوں میں دور ہو گئی ہے۔ وہ متحیر نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ صوفے پر بیٹھ گیا، پھر جیب سے سگریٹ نکالا، اسے سلگانے لگا۔ معاہدہ اور حیران ہوئی کہ وہ سگریٹ بھی پیتا ہے۔ تم سوچ رہی ہوگی کہ تمہیں کیوں نہیں بتا، میں نے سنا تھا شیر کو جا کر بتاؤ تو وہ شیر ہے، تو وہ ہنسنے لگتا یا زخمی کر دیتا۔ میں نے پھول کو کہا جا کر بتاتا کہ تم پھول ہو، پھول تو سن ہی نہ سکتا۔ اشر نے فضا میں دھواں آزاد کیا۔ سوچا تھا جب رانی کو حاصل کر لوں گا تو رات کے پہر کان میں کہوں گا، دیکھو رات کی رانی آتی ہے، جگنو تارے خوشیاں ساتھ ملاتی ہے۔ مگر کیسے کہتا، تم تو آ گئی تھی، نہ جگنو آئے، نہ تارے آئے اور نہ خوشیاں۔ وہ کہتے کہتے رو دیا، ایک اشک اس کی آنکھ سے پسلا، گال پر ہوتا قمیص نے کہیں جذب ہو گیا۔ معاہدہ پتھر کی ہو گئی تھی۔ وہ اس قدر لاابالی انسان سے اتنی سنجیدگی کی توقع نہیں رکھتی تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ معاہدہ اس کو پسند نہیں کرتی تھی۔ وہ غیر سنجیدہ تھا۔ اس روز مان لیا تھا میں نے کہ میں ہار گیا اور رات کی رانی چھینک گئی۔ بے وقوف تھا، میں ہار مان کر اپنی قسمت آزما رہا تھا۔ تم یہ مت سمجھنا کہ میں نے سب تمہاری اس حرکت کی وجہ سے کہا۔ آج جب قسمت نے زوردار تماچا میرے منہ پر مارا تو مجھے میری حیثیت یاد آ گئی۔ سگریٹ ابھی باقی تھا مگر اس نے سگریٹ بجھا دی اور اٹھ کر باہر جانے لگا۔ تمہیں چوٹ لگی ہے؟ مرہم لگا دیتی ہے، معاہدہ کے حلق سے بامشکل آواز نکلی۔ شاید وہ ہمدردی یا پچھتاوے میں یہ سب کہہ رہی تھی۔ وہ رکا اور پلٹا، محبت کر سکتے ہو مجھ سے؟ چوٹ دل پر آئی ہے، ماتھے پر نہیں، اور دل کی چوٹ کا ایک ہی مرحلہ، محبوب کی جانب سے محبت۔ وہ والہانہ کیفیت میں بولا مگر لفظوں میں التجا تھی۔ معاہدہ نظریں چرا کے، زیادہ ڈائلاگ بازی مت کرو، یہاں بیٹھو، مرہم لے کر آتی ہے۔ وہ باہر کی جانب لپکی۔ معاہدہ بھی خاصی سنجیدہ تھی۔ جب وہ کمرے میں لوٹی تو وہ صوفے پر بیٹھ چکا تھا۔ دکھا محبت لائی ہو، اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اٹھا، مگر معاہدہ نے پرواہ نہیں کی۔ وہ اس پر جھکی اور ماتھے پر موجود چوٹ کو صاف کرنے لگی۔ اشر مسلسل اسے گھور رہا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ اس کی نظروں سے الجھ رہی تھی۔ جب اتنی فکر کرتی ہو تو زخم میں کیوں دیتے ہو؟ مرہم لگانے کے بعد وہ واپسی کیوں نہیں پڑتی؟ تو اشر درد سے کہہ اٹھا۔ معاہدہ رکے جیسے اشر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا ہے۔ تم اپنے آپ کو خود زخمی کرتے ہیں۔ وہ پلٹ کر بولی، صحیح کہا تم نے، ہر کسی کو یہی لگتا ہے کہ محبت کرنے والا انسان خود ہی اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے، کیونکہ یہ کام محبوب کا ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا سچ کہہ گیا۔ اس نے محسوس کیا کہ معاہدہ کی آنکھوں میں درد اتر آیا۔ اگلے کئی روز تک وہ کشمکش میں مبتلا رہی۔ اسے اپنی اس حرکت پر شرمندگی تھی جس کی بدولت اس کے اشر کے ساتھ کوئی شرارت نہیں کی تھی۔ اس کے برعکس اشر اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ معاہدہ، سیما نے مجھے ایک ایک لفظ بتا دیا، تم کیا سمجھتی مجھے پتا نہیں چلے گا؟ شوہر ہے وہ تمہارا، گناہ گار ہو رہی ہو تم اس کی۔ دردانہ بیگم بنا بتائے اس کے پاس پہنچ چکی تھی اور انہوں نے آتے اس کی کلاس دینا شروع کر دی۔ امی، اب میں نے کیا کیا ہے؟ شادی تو کر لی، اب کیا چاہتی ہیں آپ خود سے؟ وہ تنگ کر بولی، تم اچھے سے جانتی ہو کہ کیا چاہتی ہوں میں۔ شام کا موسم اچھا تھا اس لیے دونوں لان میں ہی بیٹھی تھی۔ امی آپ پلا، معاہدہ بی دی۔ سیما اس کے پاس پہنچی تو اس کا سانس گلا ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ بول بھی، دردانہ بیگم نے چنچلاہٹ سے سوال کیا۔ وہ گھر کے نمبر پر ہسپتال سے کال آئی تھی، سائے کو گولی لگی ہے۔ الفاظ تھے یا انگارے؟ دردانہ بیگم اٹھ کھڑی، انہیں ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ اشر، معاہدہ نے بے اختیار اسے پکارا۔ اس کے آنسو بے اختیار بہنے لگے، ایسے جیسے وہ اس کے بغیر مر جائے گی۔ امی، مجھے اشر کے پاس جانا۔ وہ آواز کھو بیٹھی تھی۔ ہسپتال پہنچ کر کچھ دیر انتظار کرنا پڑا کیونکہ اشر کا آپریشن چل رہا تھا، مگر معاہدہ کا رو رو کر برا حال تھا۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں، ہم نے گولی نکال دی ہے، وہ ہوش میں آ جائیں گے تو ہم انہیں روم میں شفٹ کر دیں گے۔ ڈاکٹر نے باہر آ کر ان کو تسلی دی تو ان کا دل تھما تھا۔ انہیں لمحے ان کو احساس ہوا کہ اسے محبت ہو گئی تھی اشر سے۔
اس کے دل نے پوری شدت سے گواہی دی، بڑے کبھی بھی غلط فیصلہ نہیں کرتے، اور بڑے کیا، یہ تو اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اشر، اٹھ جاؤ نا، میں مان لوں گی میں تمہاری بیوی ہوں، محبوبہ ہوں، ہاں مجھے محبت ہے تم سے۔ اب کی بار تم گھر لوٹو گے کہ تمہیں جگنو تارے خوشیاں سب نظر آئیں گے، اپنی رات کی رانی کے ساتھ۔ کمرے میں خاموشی تھی، حویلی والے بھی سب آگے تھے مگر وہ باہر تھے، کمرے میں مائدہ اکیلی تھی۔ اشر نے سب سن لیا تھا، مائدہ اس کے بازو پر سر دھرے روتے ہوئے بول رہی تھی، میں تمہارے سارے زخم بھر دوں گی۔ محبت سے بھرو گی؟ اشر کی دھیمی آواز سے وہ اٹھ بیٹھی۔ مائدہ کی آنکھیں سرخ پڑ چکی تھی۔ ہاں محبت سے بھروں گی۔ اشر نے مائدہ کے آنسو پوچھے تو مائدہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور بوسہ دینے لگی۔ مجھے پتا ہوتا تمہارا دل ایسے بدلے گا تو کب کا ہسپتال پہنچ چکا ہوتا۔ بس کر دو اشر، تم گھر چلو، پھر دیکھو میں تمہارا کیا حشر کرتی۔ اس روز تو شبو نے دیکھا تھا نا، اب پوری حویلی دیکھے گی۔ مائدہ اب بھی رو رہی تھی۔ اشر بے اختیار مسکرانے لگا۔ آج وہ جیت گیا تھا، ہاری ہوئی محبت بھی جیت چکا تھا۔ مرد کے لیے محبت کا جیتنا اتنا معنی نہیں ہوتا جتنا عورت کا دل جیتنا معنی رکھتا ہے۔ اشر نے پھر مائدہ کے آنسو پوچھے اور اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا۔ بس کر دو میری رات کی رانی،